नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान बज़िद हैं। अगर आप देखने वालों को ये लफ्ज़ बज़िद का जो मैंने इस्तेमाल किया इमरान खान के लिए सख्त लगता है, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर हैं, जो इमरान खान के लिए अपने कप्तान के लिए एक मख़सूस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कप्तान तो डट गया। चलें, यही लफ्ज़ मैं पीटीआई वालों से, पीटीआई के वोटर सपोर्टर से मुस्तार ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इमरान खान डट गया। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान अगर मुसर हैं, इमरान खान अगर बज़िद हैं, इमरान खान अगर डट गए हैं, तो फ़ौज ने क्या फ़ैसला किया है? वो फ़ैसला क्या है? क्या वो फ़ैसला काफ़ी है या नाकाफ़ी है? एक तो फ़ौज के इस फ़ैसले के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं। ख़ास तौर पे रऊफ़ हसन ने क्या ख़बर दी है, एंकर क्यों लाजवाब हुआ है, पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत और मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत, इस पर भी जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो बातें हैं। एक तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है, तो हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें। दूसरी बात नाज़रीन, आज मदर डे है, यानी माँ को खराज तहसीन पेश करने का आलमी दिन, ट्रिब्यूट पेश करने का, वालदा को ट्रिब्यूट पेश करने का। तो मैं नेशनल मीडिया पे भी देख रहा था और सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग अपनी माँओं से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ़ एक ही दिन क्यों? माँ की मोहब्बत तो इतनी लाजवाल है, इतनी नेमल बदल है, ये मोहब्बत का इजहार तो हर रोज़ होना चाहिए, एक दिन क्यों मुकर्रर किया गया है? और मैं अपनी बदकिस्मती का एतराफ़ करूँगा आप देखने वालों के सामने। माशाल्लाह मेरी वालदा हयात हैं, मेरे वालिद हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दें। मुझे पता है कि मेरी वालदा मुझसे कितना प्यार करती हैं, वालिद साहब कितना प्यार करते हैं। वालिद साहब तो इज़हार नहीं कर पाते, मुझे पता है, लेकिन वालदा इज़हार करती हैं और मेरे लिए हर वक्त दुआएँ वालदैन की मेरे साथ होती हैं, वालदा की होती हैं। और अब की मर्तबा चलें, मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि जब मक्का मदीना में थे तो मैं इसलिए थोड़ा-सा पुरसुकून था कि मैं तो चलें अल्लाह से माँग रहा हूँ बैतुल्लाह शरीफ में बैठ के, लेकिन मुझे ये एक एतमाद था कि मेरे लिए मेरी वालदा मेरे साथ बैठ के मेरे लिए दुआएँ माँग रही होंगी। तो चलें, जब आज के दिन में सारे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं तो मैं भी अपनी वालदा को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, लेकिन एतराफ़ भी करूँगा कि मैं गैर ज़िम्मेदार भी हूँ, मैं लापरवाह भी हूँ कि हफ़्ते में ज़्यादा हमारी वालदा के साथ बात नहीं होती। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, वो पीछे गाँव में होती हैं। तो ये मेरी लापरवाही है कि अपनी मसरूफ़ियत से मैं इतना वक्त नहीं निकाल पाता कि हफ़्ते में चलें 2-3 दिन बात हो पाए। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी वालदा हर लम्हा मुझे याद करती हैं। घर में कुछ पकता है जो मुझे पसंद होता है तो वालदा सोचती है कि मेरे बेटे को ये पसंद है। वो पता नहीं क्या खा रहा होगा, लेकिन उसका फ़ेवरेट यहाँ पे बना हुआ है। तो वालदा को बहुत-बहुत सलाम और वालिद को भी सलाम मेरी तरफ से। तो ख़बरों से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे मैं सेंटी होने जा रहा था, इसलिए मैंने यहीं पे बात मज़ीद भी कर सकता था, लेकिन मैं सेंटी हो जाता ज़्यादा। तो पीपल्स पार्टी वाली ख़बर से और मौलाना साहब वाली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछले दिन से ये बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत हो सकती है। आपको याद होगा कि जब हुकूमत तश्कील पा रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम हुकूमत को वोट तो देंगे लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या सराहें की जा रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हुकूमती वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे आके, मीडिया पे आके कह दिया कि नहीं, हमने पीपल्स पार्टी से कहा है कि आप काबीना में शामिल हों। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल से रिक्वेस्ट किया कि आप काबीना में आएँ, हुकूमत को सपोर्ट दें, हुकूमत का हाथ बनें, हुकूमत को साथ दें। तो इस पे राना साहब ने कहा कि हो सकता है कि अगले हफ्तों में या ईद उल अज़हा के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जो कि हम सुन रहे हैं कि बुलाया जा रहा है, उसमें हुकूमती काबीना में शमूलियत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ैसला करेगी।
اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ وہ تو آپ کے ساتھ تھے، اب وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو وہ اگر تحریک انصاف کی جو تحریک ہے آئین کی اور انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اس میں شامل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت کے حوالے سے یا احتجاجی تحریک میں شمولیت کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کی سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاجی تحریک میں، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا کہ جب بات مذاکرات کی آئے گی، کیونکہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں، احتجاجی تحریک نکالتے ہیں تو مذاکرات ہوتے ہیں، تو جب مذاکرات ہوں گے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی شخصیت ہوں گے جو ان کو بھی کنونس کر پائیں گے تاکہ بات چیت کسی منطقی نتیجے پر، کسی ٹھوس منطقی نتیجے تک پہنچ سکے۔ تو اس بات کو کہ مولانا صاحب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، دھاندلی کا بیانیہ وہ دے رہے ہیں میڈیا پہ ٹھہر کے، اور اگر وہ احتجاجی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو اس بات کی حکومت کو پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوگا، ہمارے ساتھ جو گلے شکوے مولانا فضل الرحمان کے وہ تو ہم ان سے معافی تلافی کر لیں گے، لیکن جب وہ تحریک انصاف کی سائٹ پہ، اچکزئی صاحب والی سائٹ پہ کھڑے ہوں گے تو اس سے بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی، پھر غیر مشروط مذاکرات ہوں گے، اور اس میں اگر خان صاحب نے کچھ ایسا ویسا کیا، ان مذاکرات کو ویٹو کرنے کی کوشش کی، تو وہ پھر خان صاحب کو اس کا سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا۔ تو یہ دو خبریں جو پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کا، اور میں نے فوج کا اور آرمی چیف کا اپنے پروگرام کے میں ذکر کیا۔ فوج نے کیا فیصلہ کیا ناظرین، اس پہ آنے سے پہلے فیصلہ بہت بڑا ہے، یہ صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں، فوج کا بحیثیت ادارہ فیصلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب آفر کر رہے ہیں، ان کے اپنے بیانات کے مطابق کہ 1.5 سال سے میں کہہ رہا ہوں مذاکرات کریں، لیکن میرے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا رہے، یعنی ادھر سے مذاکرات سے انکار ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ دوسری طرف سے اگر پنڈی سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، تعمیری سیاست کریں، انتشاری سیاست چھوڑ دیں، تو عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے انکار کر دیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو انکار کر دیا، اور یہ سارا معاملہ جو لڑائی ہے، جو یہ دنگا ہے یا جو مسئلہ ہے، وہ جڑا ہے 9 مئی سے۔ 9 مئی سے بھی ہے، کچھ اور بھی ہیں، لیکن زیادہ جو اس معاملے کو خراب کیا کہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے، وہ 9 مئی کا ثانیہ ہے، 9 مئی کا واقعہ، جس میں شہداء کی یادگاروں کی ملٹری املاک اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب فوج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کافی ہے ناکافی، اس معاملے پہ آنے سے پہلے ناظرین، یہ جو نگران کابینہ کی خبر تھی، رپورٹ تھی 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے، میں نے کل بھی بات کی، آج وہ جو رپورٹ ہے مکمل طور پہ، پہلے تو اس کے مندرجات آ رہے تھے، اب مکمل طور پہ انصار عباسی صاحب نے آج وہ رپورٹ جو ہے روزنامہ جنگ میں شائع کر دی ہے، ان کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، اس کے مندرجات اس رپورٹ کے میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، اور پھر اس پہ بات، اس کا ان مندرجات کا انالیسس بھی کرتے جائیں گے۔ اب اس رپورٹ میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ جو میں نکالتا ہوں، ہاں جی، اس رپورٹ میں ناظرین کہا گیا ہے وفاقی نگران کابینہ کی رپورٹ میں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا منظم کوشش تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کے لیے فوج کو دباؤ میں لایا جائے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ فوج کے اندر بغاوت کی ایک کوشش تھی، یعنی بہت سخت رپورٹ ہے۔ اب اس پہ تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس میں دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے، ادھر سے کیا کہا جا رہا ہے، رپورٹ میں کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 9 مئی تو ہمارے خلاف ہوا، ہم تو معصوم ہیں، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت ساری چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف مکس کر جاتی ہے، اور توڑ مروڑ کے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غالباً اسی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ چلیں 9 مئی پہ، 9 مئی پہ کہا گیا کہ ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا، وارنٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کو۔ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی ہے، 1 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اریسٹ وارنٹ جو ہے چیئرمین نیب نے جاری کر دیا تھا، اور وہ گرفتاری نیب نے کی تھی۔ نیب نے گرفتار کر کے عمران خان کو اپنے جو ان کا مرکز ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو رکھتے ہیں وہاں پہ رکھا تھا۔ فوج نے کوئی اس میں سپورٹ نہیں کی، رینجر کی مدد جو ہے وہ وزارت داخلہ کے تھرو نیب نے مانگی تھی، جو کہ رینجر نے وزارت داخلہ کے کہنے پہ ان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن گرفتار نیب نے کروایا تھا۔ لیکن اس ساری بحث کے قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا جناب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، فوجی املاک کو ٹارگٹ کیا گیا، تو خان صاحب کا وہاں پہ سٹانس کیا تھا، خان صاحب نے کہا کہ یہی ہونا تھا،
کیا مجھے گرفتار کرتے تو ہم ڈی چوک پہ احتجاج کرتے، ہم سڑکوں پہ احتجاج کرتے؟ مجھے فوج نے گرفتار کیا، ہمارے لوگوں نے فوج کے خلاف رد عمل دیا، ہمارا احتجاج ان کے خلاف تھا، تو انہوں نے خود ایڈمٹ مانا خان صاحب نے کہ ہم نے فوج کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کی گرفتاری پہ کہا گیا کہ فوج کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اور اگر آئندہ بھی ایسے ہوا تو آگے بھی ہمارا احتجاج انہی کے خلاف ہوگا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو فوج کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے احتجاج نہیں کیا، یہ لوگ اور تھے، تو اس میں بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ اور پھر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ دیکھیں ہمارے لوگ اگر ملٹری تنصیبات کی طرف جا رہے تھے، انہیں روکا نہیں گیا، کیوں نہیں روکا گیا؟ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ اب یہ جو تحریک انصاف کا ناظم بیانیہ ہے، جو چیزوں کو، حقائق کو توڑ دیتے ہیں، توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ فوج نے اس لیے نہیں روکا کہ فوج اگر روکتے تو پھر گولیاں بھی چلتی، پھر لوگ زخمی بھی ہوتے، اور شاید کچھ لوگ یا درجنوں لوگ جان سے مارے جاتے، لاشیں گر جاتی۔ اور بظاہر ایسا ساری چیزیں لگ رہی ہیں، اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پلان پہ یہی تھا کہ ہم نے جا کے ملٹری املاک کو اور تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور جب ہم وہاں پہ جلوس مجمع کی صورت میں جائیں گے تو آگے سے ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن کے نتیجے میں پھر ہمیں جواز مل جائے گا، جب گولیاں چلیں گی، جب تصادم ہوگا، جب ٹکراؤ ہوگا، لوگ زخمی ہوں گے، تو پھر جو اپنی پوزیشن ہے آرمی چیف کی وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور فوج میں سے کوئی جو ہے آگے اوپر سے فوج کی کمان سنبھالنے کا بظاہر یہی پلان لگتا ہے، اور یہی پلان ہی تھا بظاہر۔ لیکن ہوا یہ کہ فوج نے رد عمل دیا نہیں، ان کی اپنی کیلکولیشن جو ہے، اور یہ اس میں بھی رپورٹ میں بھی لکھا گیا، جو نگران کابینہ کی رپورٹ ہے، اس کا خلاصہ، اس کا کرکس بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ تو فوج نے تو رد عمل نہیں دیا، فوج نے تو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، ابھی یہ غصے میں ہیں، سب کچھ کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر جو کہتے ہیں کہ انہیں روکا کیوں نہیں، تو پھر روکتے تو لاشیں گرتی نا۔ لیکن چلیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ بھی صحیح، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑیں یہ سب کچھ جو میں نے بتایا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اب نئی چیز پہ چلتے ہیں۔ اب جو کہا گیا، فوج کی طرف سے پیغام کنوے کیا گیا کہ معافی مانگیں، ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے۔ یہ جو مذاکرات والی بات ہے، جو خان صاحب بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، آپ ہی کے ساتھ کرنے ہیں، آپ ہی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کرنے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی خان صاحب اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جنرل رحیل شریف نے بلایا تھا تو طاہر القادری اور عمران خان صاحب دوڑے دوڑے وہ بانچیں کھول کے دوڑے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ ابھی جو ڈی جی آئی اسپیئر نے پریس کانفرنس کر کے فوج کا جو فیصلہ ہے بتایا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یہ صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں، یہ فوج کا فیصلہ ہے بحیثیت ادارہ۔ دوسری طرف سے اکیلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بات صرف فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ یہاں پہ ناظرین سوال یہ ہے کہ جو ایک آفر کی، جو انتشاری ٹولے کا لفظ استعمال کیا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل میجر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، اس بات کو ثابت کرنا اور پھر یہ آفر کرنا کہ 2014 کے دھرنے کی بھی تحقیقات کی جائیں، 16 کی بھی تحقیقات کی جائیں، 22 کی بھی تحقیقات کی جائیں، یہ صرف کہنا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے جو فوج نے فیصلہ کیا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فیصلہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ پہلے والا فیصلہ ناکافی ہے جو اس میں اندیا دیا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں 2014، 2016، 2022 آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط لیٹر، ان کی بھی تحقیقات، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انتشاری کون ہے، ملک کو نقصان کون پہنچانا چاہتا ہے۔ اس پہ تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کنڈیشن رکھی ہے کہ سائفر والا معاملہ کورٹ میں ہے، وہ کورٹ طے کر چکی ہے، خان صاحب کو سزائیں ہو چکی ہیں، تو وہ کورٹ جانے، کورٹ کا کام جانے۔ اس پہ میرے خیال سے فوج کو چاہیے کہ کمیشن بنوائیں، جوڈیشل کمیشن، ایک ایسے شخص کو جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے، اور وہ ان تمام معاملات کی تحقیقات، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ لفظ بہت برا لگا ہے کہ انتشاری کا لفظ ہمارے لیے کیوں استعمال کیا گیا۔ تو اگر آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو کلین چٹ مل جائے گی، لیکن یہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں فوج بنوا کے تحقیقات کروائیں، سپریم کورٹ کے جج کے نیچے تحقیقات کروا لیں کہ 2014 کا جو لانگ مارچ تھا اس کا لندن پلان کہاں پہ بنا، پاکستان سے کون سے، یہاں پہ کس ادارے کے، حساس ادارے کے افسران یہاں سے لندن گئے تھے، لندن کون کون پہنچا تھا،
کس سیاسی جماعت کے رہنما پہنچے تھے, کون سا مذہبی رہنما تھا, اس بات کی تحقیقات کی جائیں. اور پھر فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی, اور پھر وہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی, اس کی بھی تحقیقات کرائیں. اور جوڈیشل کمیشن بنانے سے پہلے, جس جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے, جس پہ تحریک انصاف ٹھیک ہے کہتی ہے کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن, پتہ کرائیں, کیونکہ تحریک انصاف کو شاید لگتا ہے, کیونکہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے سب کو پتہ ہے, یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی, اس کے پیچھے احساس ادارہ تھا. تو یہ جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے قانون میں یہ ترمیم بھی کی جائے کہ جو الیکٹرانکس شواہد ہوں گے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے کمیشن کے لیے. جیسے وہ آڈیو لیک آئی تھی جس میں حکومت کے خلاف کہا جا رہا تھا, اور پھر ایک خبر بھی چلی تھی کہ وزیر اعظم سے کہہ دیا گیا نواز شریف کے آپ ریزائن کر دیں. وہ خبر ٹھیک تھی, وہ پیغام بھیجا گیا. وہ تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ 1999 میں بھی جب نمکو ہوا تھا, مارشل لگا تھا, تو نواز شریف کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا گیا تھا کہ ریزائن کر دیں, تو اس نے کہا تھا نواز شریف نے اوور مائی ڈیڈ باڈی. اب کی مرتبہ بھی 2014 میں نواز شریف نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ استعفے والی بات نہیں چلے گی. اور پھر وہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہوئی وہ آرمی چیف کے اس وقت کو دکھائی گئی, راحیل شریف صاحب کو, وہ استعفے والی بات بھی آ گئی. ان چیزوں کی تحقیقات کی جائے کہ کون لے کے آیا, ان کے پیچھے کون تھا. 2016 کی بھی تحقیقات کریں کہ جب کے پی کی حکومت وفاق پہ چڑھائی کری تھی, کیا کے پی کی ایک صوبائی حکومت کسی وفاقی حکومت پہ چڑھائی کر سکتی ہے, کسی دوسرے صوبے کی حکومت پہ چڑھائی کر سکتی ہے, ان کے پیچھے کون تھا اور وہ پلان کیا تھا. تب بھی ناظرین لاشیں اور گولیاں چلانے کا پروگرام تھا. اس میں بلائیں جنرل باجوہ کو بھی, اس میں بلائیں جنرل راحیل شریف کو بھی, اس میں بلائیں ضلع اسلام عباسی صاحب کو بھی, سارے لوگوں کو بلائیں, ان سے معلوم کریں بھی کون تھا اس کے پیچھے. تحریک انصاف انتشاری سیاسی جماعت کیسے بنی, کیونکہ جو رپورٹ ہے کابینہ کی اس میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں کیونکہ جو انتشاری سیاست کی پاکستان تحریک انصاف نے, اس پہ اس کا محاسبہ نہیں کیا گیا, اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا, تو یہ سیاسی جماعت بے باک ہو گئی اور اپنی حدوں کو کراس کر گئی. تو ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے, وہ آڈیو ویڈیوز بھی سامنے آنی چاہیے. اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھے, اب خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, ان کو بھی بلایا جائے. جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, وہ بھی بتائیں. ویسے تو کچھ کالمز میں جو کہ جاوید چوئی صاحب نے لکھے ہیں اس میں ان کا ذکر ہے کہ 14 میں کیا ہوا تھا, 16 میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوتا رہا, 18 میں کیا ہوا, نواز شریف کو کیسے نائل کیا گیا. ان تمام چیزوں کی پروب کریں. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم پھنسے نہیں رہ سکتے, لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا اس سے سبق سیکھ کے کہ یہ سب کچھ ہوا, اس سے پاکستان کو نقصان ہوا, اس سے سبق سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا مدعا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اس کو بھی آشکار کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی پہ الزام لگتا ہے, اور پی ٹی آئی کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا, پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم معصوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو اس ساری چیز کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا, سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ جب پرویز مشرف صاحب کا احتساب شروع ہوا تھا تو فوج کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی. یہاں پر بھی اگر ایسا ہوا تو وہ ریزنٹمنٹ آئے گی, کیونکہ جو ریٹائرڈ ہونے والے اعلیٰ فوجی افسران ہوتے ہیں, نیچے جو افسران حاضر سروس ہوتے ہیں, ان کے وہ استاد ہوتے ہیں, کیڈٹ کالجز میں وہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر انتشاری ٹولے کا جو موقف ہے اس کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے, تو پھر آپ کو ادارے میں, ویسے پہلے بھی آپ خود احتسابی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں, فوجی جرنیلوں کی قربانی دے چکے ہیں, تو یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا. اس فیصلے کو آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہوگا کہ کیسے اس سیاسی جماعت کو کندھے پہ بٹھا کے جو ہے وہ سب کچھ لے کے دیا گیا, جس کا آج اعتراف بھی نہیں کرتے اور الزام بھی انہی پہ دیتے ہیں جن کے کندھے پہ بیٹھ کے سوار ہو کے یہ اقتدار میں آئے تھے. معذرت ناظرین, وہ رؤوف حسن صاحب والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گئی اور میں نے ویڈیو کو کلوز کر دیا, ریکارڈنگ کو کلوز کر دیا, اور پھر بعد میں مجھے یاد آیا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گئی. اور اکثر میں ایسی غلطی کر جاتا ہوں جس پر میں آپ تمام دیکھنے والوں سے معذرت خواہ ہوں. تو رؤوف حسن صاحب والی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سارے دانشوروں اور صحافیوں کو یعنی سے کہا جا رہا تھا کہ علوی صاحب کو بڑی اہم ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کی,
معاملات کو حل کرنے کی دے دی گئی ہے۔ تو وہی سوال ان سے کل ایک ٹی وی چینل پہ ہوا، تو اس پہ رؤف حسن صاحب نے جو جواب دیا اس پہ پھر اینکر لاجواب ہو گئے، یا وہ سمجھ نہیں سکے وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور اپنی مرضی کا غالباً وہ جواب چاہ رہے تھے، جو میرا اندازہ ہے۔ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جس ذمہ داری کی بات کی جا رہی ہے جو الوی صاحب کو دی گئی ہے، وہ ذمہ داری وہ نہیں جو میڈیا پہ کہا جا رہا ہے۔ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری سابق صدر عارف الوی صاحب کو دی ہے، لیکن وہ پارٹی سے کوئی بالا تر کوئی نہیں ہے کہ پارٹی سے ہٹ کے انہوں نے کوئی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، بلکہ ود ان دا پارٹی اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا ہے۔ اور وہ ٹاسک کیا تھا میں آپ دیکھنے والوں کو بتا چکا، اس میں خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پارٹی کو منظم کریں، پارٹی کی تنظیم سازی کریں۔ لیکن جب اینکر نے سوال کیا کہ کیا وہ وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، یہ اس سوال کا خلاصہ یہ تھا، تو اس پہ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی ٹاسک دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹ کرنے کا، تو یہ غلط، یہ صحیح نہیں ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ یہ صحیح ہے نا خبر؟ اس نے کہا نہیں، یہ خبر غلط ہے، یہ ایسی کوئی ذمہ داری الوی صاحب کو نہیں دی گئی۔ تو پھر اینکر صاحب کو کوئی اور سوال اس ایشو کے اوپر پھر نہیں سوجا، اور پھر وہ اس سوال سے، اس ایشو سے وہ دوسرے ایشو کی طرف نکل گئے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔